Assalamu alaikum. My name is Arisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to online class. Today my class is Islamiyat class. So now we are starting this class. तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी सुनाऊंगी. एक इस्लामियात का पीरियड है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो नॉलेज देना चाहती हूँ वो दूंगी. इसके अलावा मैं इस्लामियात की कुछ आपको जो आपका सब सिलेबस में है वो आपको रीड करवाऊंगी अगेन. उससे पहले हो जाए एक चीज़, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सुन्नतें जो खाना खाने से पहले की है सिर्फ ओरली बता देती हूँ. खाना जब हम खाते हैं तो ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, जब मम्मा गरम गरम देती हैं तो ना ही उसको हम जल्दी जल्दी खाएंगे, ना उसमें हम फूंक मारेंगे और ना ही वो उल्टे हाथ से खाना खाएंगे. खाने को हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, उसके बाद हम वो खाना खाएंगे, वो भी राइट हैंड से सीधे हाथ से. और जल्दी जल्दी नहीं खाते, चबा चबा के आराम आराम से खाते हैं और चबाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. देखें जिस तरह ये बैठे हुए हैं, एक टांग को जो सीधे टांग होती हैं वो हम उसको अप कर लेते हैं, उठा लेते हैं. तो उस ऐसे ही बैठना सुन्नत है और इसी तरह बैठ के खाना चाहिए. और जब हम खाना खा चुके हों तो हमें अपनी जो फिंगर्स हैं उसको साफ़ करना चाहिए. हम स्पून से खा लेते हैं, स्पून से खाना नहीं खाना चाहिए. ठीक है, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ या कहीं गए हैं तो हम खा सकते हैं. अदरवाइज़ जब आप घर में होते हैं तो आपने क्या करना है, आराम से खाना खाना है और अपने हाथ से खाना खाना है. ठीक है, या मम्मा खिलाती है आप लोगों को तो मम्मा के हाथ से खाएंगे. लेकिन जैसे बच्चे होते हैं भाग भाग के खाना खा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आते हैं मम्मा दे दें, बाइट दे दें. तो इस तरह नहीं खाएंगे, मम्मा के साथ बैठेंगे, उसके बाद जाके खाना खाएंगे. हम पीने की सुन्नतें बता देती हूँ मैं आपको. सुन्नत क्या है कि हमें जब पानी पीना चाहिए तो किस तरह पीना चाहिए. सीधे हाथ से पीना चाहिए, आराम आराम से पीना चाहिए, बैठकर 3 सांसों में पानी पीना चाहिए. पीने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए. ये हमारी सुन्नत है. और हम दूध पीते हुए कि दुआ तो मैंने आपको बताई हुई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु. ये हमें दुआ तब पढ़नी है जब हम दूध पिएंगे. ठीक है, ये हमारी सुन्नत है. हमें बैठ के पानी पीना चाहिए. ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं और फिर हमने पी लिया तो हम जल्दी से इधर उधर खेलने कूदने में लग जाए. ये हमारी सुन्नतें हैं. तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है और ये कुरान शरीफ में भी है इनके अबाउट. और जो है मैं आप लोगों को इनके अबाउट बताऊंगी. और ये मुझे बहुत स्टोरी पसंद है, मैंने इसीलिए ये चीज़ निकाली है आज कि आप लोगों को बता सकूं. ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है ये. तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, बताऊँगी, सुनाऊँगी इसको. तो आप लोगों ने आराम से सुननी भी है और इस पे इम्प्लीमेंट भी करना है. ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और अल्लाह ताला के नबी हैं. दुनिया में जब सबसे पहले बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को, हमें पैदा नहीं करा. सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पैदा किया, बनाया. अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए ज़मीन से मिट्टी लाएं. जब हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए मिट्टी लेके आई जाए. तो आप लोगों को पता है इंसान को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा करा है. अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है. ठीक है, जब मिट्टी का पुतला तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह डाल दी. जब अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, फ़रिश्ते मिट्टी लेके आए, फिर मिट्टी से पुतला तैयार किया गया. पुतला जो था तैयार हो गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूकी. तो उसके अंदर रूह फूकने के बाद फिर तमाम चीज़ों के नामों
کا عمل سکھایا، پھر ان کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے مگر فرشتے نہ بتا سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جب علم سکھایا، حکم دیکھیں علم سکھا دیا، ٹھیک ہے، جب ان میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب بتایا کہ مٹی لے کے آئیے اور میں ادھر پتلے میں روح پھونکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب علم کی روح پھونک دی ان میں، تو حضرت آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام بنا دیے، حضرت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے مگر فرشتے نہیں بتا سکے۔ کیوں نہیں بتا سکے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھونکا تھا، روح میں پھونکا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور روح پھونک دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، کیونکہ آپ کو علم سے آپ واقف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی تھی تو علم سے واقف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو تنظیم کے لیے ان کا سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پھر ان کو جو ہے جب روح پھونکی، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام برتری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی ہے اور ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، علم دیا ہے، علم بھی دیا ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ تو جب فرشتوں نے کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو تنظیمی سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ شیطان نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر فرشتے نے سجدہ کیا، لیکن صرف سجدہ کس نے نہیں کیے؟ شیطان نے۔ شیطان کا نام ابلیس ہے۔ حضرت ابلیس علیہ السلام تھے، وہ پہلے وہ فرشتے ہی ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا، گستاخی کر دی، تو ان نافرمانی اور نبی کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے، ابلیس سے ناراض ہو گئے تو ان کو شیطان بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ شیطان بنا دیا، ان کو تبدیل ہو گئے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سجدہ نہیں کرا، وہ بھی ایک فرشتے ہوا کرتے تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ شیطان کو انسان سے سخت نفرت ہو گئی۔ تب شیطان نے سجدہ نہیں کرا، شیطان کو یہ چیز پتہ تھی کہ وہ ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے، تو مجھے برتری دینی چاہیے تھی، تو انہوں نے اس چیز پر سجدہ نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اور اسی لیے انسان سے وہ جلنے لگا، حسد کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن بن گیا ہے، ہمیں غلط کام کرنے کے لیے بھی بہکائے گا، غلط چیز کے لیے بھی بہکائے گا، ہم اچھا کام کچھ نہ کریں تو اس کے لیے بھی بہکائے شیطان، تو ہمیں بہکانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کو بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کہاں رہنے لگے؟ جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وائف تھی، بیوی تھی حوا علیہ السلام۔ جنت میں ایک خاص درخت تھا تو وہ رہنے لگے۔ تو آپ لوگوں کو یہ قرآن شریف میں ترجمہ ملے گا، اس کا ترجمہ ملے گا۔ یہ قرآن شریف کی ایک یہ چھوٹی سی سٹوری ہے، اور اگر جنت میں جو ہے اس کی پورا خلاصہ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تو وہ رہنے لگے، تو جنت میں ایک خاص طریقے کا درخت تھا، ٹھیک ہے،
خاص طریقے کا درخت تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا, منع کیا کہ یہ جنت میں درخت ہے, ساری چیزیں کھا سکتے ہیں, سب کھا سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, آرام سے رہیے, لیکن اس پھل کو, اس درخت میں جو پھل لگے ہیں اس کو آپ نے نہیں کھانا. تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے وہ پھل نہیں کھایا. کچھ ٹائم بعد دیکھتے ہی دیکھتے شیطان نے دشمنی میں ان کو وہ پھل چکھا دیا, ان کو بہکایا شیطان نے کہ یہ پھل بہت میٹھا ہے, بہت اچھا ہے. تو انہوں نے کیا کرا, وہ پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منع فرمایا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا, لیکن انہوں نے غلطی سے کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. تو حضرت ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا. جیسے ناراض ہو جاتے اللہ تعالیٰ, جیسے شیطان کو بھیجا تھا, ویسے ہی حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو بھیج دیا زمین پر. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سال توبہ کی. حضرت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سال توبہ کی, مگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا لیکن تمہیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. شیطان نے بہکا دیا تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ بہت خفا ہوئے, ناراض ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کئی سال توبہ کرتے رہے, قبول نہیں فرمائی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی سے محبت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے, تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر رہنے لگے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دنیا آباد ہوئی. سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جب انہوں نے توبہ قبول کری تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی, لیکن وہ جو ہے زمین پر رہے, اسی سے ان کی اولاد ہوئی. ہم سب کس کی اولاد ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم جو ہے کس پرپس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اس کو راضی رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بنا کر جو بھیجے, ان کو اتنی محبت ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی زندگی گزاری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتحان کی زندگی گزاری. تو ہمارے لیے بھی تھوڑی سا بہت مشکلات آتی ہیں, تو ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لینی چاہیے. اور ہمیں وسیلہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور اپنی نماز کے اندر دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ مما آپ کو یہ چیز گائیڈ کریں گی, بتائیں گی. ابھی آپ چھوٹے ہو. یہ اسٹوری کا اکارڈنگلی اسٹوری میں نے اسی لیے بتائی ہے کہ پڑھتے تو سب ہیں, سب کے پاس نالج ہوتی ہے. الحمدللہ مجھ سے زیادہ نالج ہوگی اور سب کو پتہ ہوگی یہ چیز, لیکن یہ چیز اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنی دفعہ بھی بتائی جائے یہ کم ہوتی ہے. اور مجھے اس طرح کی بکس پڑھنا بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, میں اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی. حدیث جو ہے میری کیا ہے, پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. صفائی نفس ایمان ہے, پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے. یہ دیکھیں حدیث کے اندر یہ میں بچوں کو پڑھا چکی ہوں, لیکن ان کو یاد نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. صفائی نصف ایمان ہے, یہ آپ کا ایک حدیث ہوگی.
صفائی کیوں ضروری ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ صاف ستھرے رہیں گے، اچھے رہیں گے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، دانت صاف رکھیں گے، کپڑے، کتابیں، گھر، اسکول، کہیں بھی ہو، کہیں بھی جائیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے دانت کو صاف نہیں کرتے، صبح اٹھ کے بالوں میں کوم نہیں کرتے ہیں، کپڑے صاف نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ کبھی کھیلنے جاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے کو گندا کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کی بکس ہوتی ہیں تو آپ اس کے اندر کوئی بھی آپ کھانا کھا رہے ہو، مما بولیں کہ بھیا آپ کھانا کھا لو، اس کے بعد پڑھ لیجئے گا، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اکثر وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز، طریقہ، یہ سنت ہے، یہ اس طریقہ ہے، یہ گڈ ہیبٹ ہے کہ کبھی بھی جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں ادھر آپ نے اپنی پڑھائی کی کتابوں کو سمیٹ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ کھانا کھانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ایک آپ چھوٹا سا کپڑا رکھیں جس سے آپ وہ چیز صاف کر اس کے بعد اپنی کتابیں رکھیں۔ یہ اگر آپ کے اندر ایک صفائی کی عادت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہو، آگے چل کر یہ چیزیں بہت زیادہ، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، یہ چیز آپ نے اپنے اندر اپنانی ہے کہ اچھی ہیبٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے وہ چیزیں اٹھانی ہے اور سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد ہینڈ واش کرنے کے بعد اپنے وہ چیزیں اس ایریا کو صاف کر دیں گے، اس کے بعد جا کر آپ پڑھائی کرنا شروع کر دیں۔ چھوٹا سا کام ہے اور آپ نے صفائی نے سامان ہے، اپنے دانت، کپڑے، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے بال، کپڑے، جسم، باڈی نہایا کریں۔ آپ سردیاں ہیں تو آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے اور پھر نہانا ہے، لیکن نہانا ضرور ہے۔ نیلز کو آپ نے کٹ کر کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ہے، فیس واش کر کے رکھا کریں، کومبنگ کر کے رکھا کریں۔ اور بچے جب گندے ہوتے ہیں تو اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے نا، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو آپ لوگ ویسے تو ماشاء اللہ سے مدرس جو ہیں بہت کیئر کرتی ہیں، تو آپ لوگوں نے نہانا بھی ہے، بال کو، ہیئرس کو کومبنگ کرنی ہے۔ اگر آئلنگ ہوتی ہے، کبھی بچوں کو آئلنگ سر میں ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ بچے نہیں نہا پا رہے ہوتے، تو آپ نے آئلنگ 1 ڈے سے زیادہ نہیں کرنی ہے، 1 ڈے کے بعد آپ نے شاور لے لینا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے صاف ستھرے رکھنا ہے۔ جب گندے ہم ہوں گے تو ہمیں جراثیم لگیں گے، جرمز ہوں گے، جرمز ہونے کے بعد ہمیں بیمار ہوں گے ہم، تو ہماری طبیعت خراب ہوگی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے آج کل جو بیماری چل رہی ہے اس کے بعد تو آپ نے بہت کیئر کرنی ہے اپنی، کہ اپنا ماسک ویئر کرنا ہے، اپنے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں، ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ سیف رہیں گے۔ جو یہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اس کے اندر آپ ویسے بھی فیور ہو رہا ہوتا ہے، فلو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اگر آپ چھینکیں یا آپ کو کھانسی ہو، کف ہو، تو آپ نے فوراً ہاتھ رکھنا ہے یا اپنا ٹیشو لینا ہے، نیپکن رکھنا ہے اپنے ساتھ، تو آپ نے اس کو، اور آپ نے جب چھینک آئے یا کف آئے تو اپنی کونی ناک پہ رکھنی ہے۔ یہ تو چیزیں ہو گئی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں کو اس لیے پڑھا رہی ہوں ریپیٹ کرنے کے لیے۔ اب ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ اور پھر ہم اپنی ویڈیو وائنڈ اپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتی رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے سارا طریقے سے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹوپی پہن کر اور لڑکیاں اسکارف پہن کر مجھے یہ ویڈیو سینڈ کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ There is no God for except Allah، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
There is no God for except Allah, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ پڑھیں گے. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب آپ لوگوں نے بھی اچھی سے مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے، اورل پڑھنا ہے، مما کو ساری دعائیں سنانی ہے، کلمہ سنانا ہے، اور مما کو اسٹوری کے اباؤٹ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور مما سے پوچھنا بھی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.